अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के ऊपर तफसीलात से बात करेंगे। तफसीर और तज्जिए भी बीच में शामिल होंगे और बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले में। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, 27वीं आईनी तरमीम क्या कुछ था लिफाफे के अंदर? मेरे ख्याल में अब सब कुछ बाहर आ चुका है। जिसे कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। बड़ी देर से इसे छुपाया जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं कि एक्चुअली 27वीं आईनी तरमीम में है क्या। और अब बात की समझ आती है कि बेसिकली फैसल वाडा जब ये कह रहे थे ना कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम तो हर सूरत मंजूर होनी है, 28वीं भी आनी है, तो 28वीं में क्या कुछ हो सकता है, ज़रा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको अपडेट दें, हमने आपको बताया था पिछले वीलॉग के अंदर कि आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी इसकी सरबराही की। वीडियो लिंक के ज़रिए काबीना का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया और उसके अंदर जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। अलबत्ता कौमी मालियाती कमीशन यानी कि NFC के हवाले से सूबों के शेयर ख़त्म करने का एजेंडा जो है वो शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर रेजिस्टेंस शो की थी। अब इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से पहले से ही पता था कि पीपल्स पार्टी इस पर रेजिस्ट करेगी, तो पहले से ही आइडिया था कि जनाब ये चीज़ शामिल नहीं होगी और इसीलिए अभी भी जो जिस चीज़ की मंजूरी दी गई है उसमें NFC के हवाले से जो है कोई तब्दीली फ़िलहाल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब काबीना के अरकान का खैर मकदम किया, इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी तर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर जो है वो कोशिश की है। उन्होंने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम में पर मैंने अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया है। तो चलें, ये क्लियर भी हो गया कि आज के बाद कम से कम सियासत के हवाले से जो कुछ भी होने जा रहा है, जो कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं या जो भी आइन के अंदर तब्दीली की जा रही है, उसके हवाले से ये अब तय है कि नवाज शरीफ साहब भी कम्प्लीटली ऑन बोर्ड हैं। मुझे आज भी याद है, इससे पहले जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन देने का मामला आया था तो उसके ऊपर इवन तो पूरी की पूरी नून लीग ने जाके जो है उसके ऊपर वोट किया था। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, नून लीग ने वोट किया था, लेकिन बाद में नून लीग ने ये एक नाकाम कोशिश की थी ये बयानिया बिल्डअप करने की कि नहीं एक्चुअली नवाज शरीफ नहीं चाहते थे और वो इसको रजिस्टर कर। नवाज शरीफ साहब पूरी तरह ऑन बोर्ड थे, पूरी अप्रूवल्स उन्होंने दी हुई थी। एमी तो नहीं, मतलब नवाज शरीफ के कहे बगैर पूरी नून लीग पार्लियामेंट के अंदर चली गई और जाके वोट कर दिया। ये गलत वो एक नोशन था। तो अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कम से कम कह दिया ताकि नवाज शरीफ साहब के कंधे के ऊपर जो है वो 27वीं आईनी तरमीम का भी एक एजाज़ जो है वो शामिल हो गया। हाँ जी, इसके अंदर वो भी शामिल थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया उसमें बिलावल भुट्टो, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल करीम अलीम खान, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक हुसैन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आज़म नज़ीर तारण ने कहा जी मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक आइनी अदालत तश्कील दी जाएगी और अब पार्लियामेंट आइन में तरमीम पर बहस के बाद उनकी मंजूरी का हतमी फैसला करेगी। आइनी तरमीम आज ही सेनेट में जो है वो पेश कर दी जाएगी और अल्टीमेटली फिर उसे सेनेट में जो है वो पेश भी कर दिया गया। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी तक जो सामने आई हैं, ज़हन में रखिएगा, इसको भी तजावीज़ ही कंसिडर किया जाएगा जब तक एक्चुअली इसकी मंजूरी नहीं हो जाती या बाकायदा तौर पर इस पर वोटिंग नहीं हो जाती। जिस तरह बिल्कुल बजट पेश किया जाता है तो वज़ीर ख़जाना जब एक बजट पेश करता है तो बजट में एक्चुअली लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि जी फ़लाँ टैक्स लगाने की तजवीज़ है, फ़लाँ चीज़ की तजवीज़ है, इतने पैसे वहाँ पे मुख्तस करने की तजवीज़ है, यहाँ से रेवेन्यू आएगा इसकी तजवीज़ है। वो होती तजावीज़ ही हैं जब तक एक्चुअली उसे पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव नहीं करती। तो यहाँ पे भी आइनी तरमीम के हवाले से ये मामला अभी तजावीज़ की उसमें ही है। हो सकता है कि चंद चीज़ों के हवाले से जो है वो गुफ्त शनीद की जाए और उसके अंदर कोई तब्दीली कर दी जाए, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अभी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो क्या है वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, 48 आर्टिकल्स, 48 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अंदर ये तरमीम होंगी। कहा तो इसको एक ही तरमीम जाता है 27वीं आईनी तरमीम, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में तकरीबन 48 मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो बेसिकली आइन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ शिकों को तब्दील किया जाएगा, तजावीज़ हैं। इसमें जनाब एक तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि एक नई अदालत, वफाकी आइनी अदालत जो है वो कायम की जाएगी। ज़हन में रखिएगा, वफाकी आइनी अदालत के हवाले से ये सब कुछ पहले 26वीं आइनी तरमीम में था, लेकिन उस वक्त रेजिस्टेंस बहुत आई थी तो इस मामले को जो है वो डिलेट कर दिया गया था और एक आइनी बेंच बनाने के ऊपर जो है इत्तफाक किया गया था। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उसको बार बार ये कहते थे कि जनाब इसके अंदर जो है वो काले नाग हैं और इस वजह से हमने उसको रजिस्ट किया, लेकिन वो काले नाग जो 26वें में नहीं थे, चलें वो 27वीं में आप कह लें कि अब आ गए हैं, तो जिससे मौलाना फजल रहमान साहब काले नाग कहते थे,
تو آئینی عدالت جو ہے وہ سپریٹلی بنائی جا رہی ہے. اس حوالے سے آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کہتی ہیں کہ جناب مساق جمہوریت کے اندر ہم نے آلریڈی وہاں پہ بات کی تھی کہ جناب آئینی عدالت بنے گی. تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر تو یہ بنے گی تو پھر باقی چیزوں کے اوپر بھی فالو کریں جو باقی چیزیں مساق جمہوریت کے اندر جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. اب اس پہ جو مخالفت ہے وہ مخالفت اس بات کی ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ جناب اس آئینی عدالت کو بنا کے اپنی مرضی کے ججز کے بینچز بنا کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا کے حکومت بیسکلی یہ چاہتی ہے کہ ان کے کسی بھی غیر آئینی, جسے وہ غیر آئینی کہتے ہیں, اس کسی اقدام کو جو ہے وہ چیلنج نہ کیا جا سکے اور وہ جو کچھ بھی کرتے آئیں اس میں کوئی پرابلمٹک سچویشن کریٹ نہ ہو, جس طرح ماضی میں ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جو ہے وہ مختلف آئینی ترامیم کی گئیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹسز یا عدالت نے یا ججز نے جو ہے وہ بڑا سویر ایک سٹانس لیا تھا. اس مرتبہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ بیسکلی آئینی بینچ بنانے کا مقصد ہے کہ آج کے بعد کسی بھی قسم کی اگر آئینی تبدیلی کی جائے گی تو پارلیمنٹ کے رستے میں جو ہے وہ کم از کم کورٹس آ کے کھڑے نہ ہوں اور وہاں سے کسی قسم کی ریزسٹنس نہ آئے. الزام یہ بھی لگتا رہا ہے کہ جناب ماضی کے اندر جو ہے وہ چند ججز 5 رکنی بینچ یا 9 رکنی بینچ یا فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے پوری پارلیمنٹ نے اگر کوئی آئینی تبدیلی کی ہوتی تھی تو اس کو اٹھا کے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی تھی کہ نہیں جناب یہ آئین سے متصادم ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. اب آئین سے متصادم تھا یا نہیں تھا, obviously it is open to debate. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, وہ کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ججز کا اس وقت کے ججز کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ایک بیسک سٹرکچر جو ہے اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر پارلیمنٹ یہ ووٹنگ کر دے کہ جناب آج کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب مرتے دم تک جو ہے وزیر اعظم ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا اور اس بیسک سٹرکچر کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے اور میرے خیال میں یہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ آگے بھی اب اسی طرح ہی چلتی رہیں گی. اس کے علاوہ ججز کی تقرری کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت کی چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری جو ہے وہ صدر کریں گے. وزیر اعظم کی سفارش اور آرٹیکل 175 کے تحت جو ہے یہ تقرریاں کی جائیں گی. اختیارات کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ یہ آئینی عدالت جو ہے یہ کرے گی. آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق اہم معاملات کی سماعت کرے گی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے درمیان اپیلوں کا تعین کرے گی. آئینی نوعیت کے مقدمات سپریم کورٹ سے منتقل ہو کر وفاقی آئینی عدالت میں سنے جائیں گے. اب اس میں ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ تھا اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بیسکلی آئینی بینچ بنا تھا, الٹیمیٹلی جب 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تو وہ اسی بینچ کے سامنے وہ بینچ جس نے ایکچولی اس کی پیدائش ہی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہوئی, اس کو جب چیلنج کیا گیا تو وہ پٹیشن بھی اسی آئینی بینچ کے آگے لگی. اس کے اوپر بھی اپوزیشن نے جو ہے وہ اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے, آپ کا وجود ہی جس ترمیم کے ذریعے آیا ہے, آپ اس ترمیم کے اگینسٹ بیسکلی ہونے والی پٹیشنز کو سن کس طرح سکتے ہیں. یہاں پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی اپوزیشن. یہاں پہ بھی اب بالکل اسی طرح کے معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اگر یہ منظور ہوئی اور اگر اسے چیلنج کیا گیا تو وہ دوبارہ اس نئے آئینی عدالت کے سامنے جا کے جو ہے وہ چیلنج ہوگی اور اس کے بعد اوبیسلی اس کی پیدائش بھی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس جو اس کا بنایا جائے گا اس کی مدت جو ہے وہ 3 سال ہوگی یا عمر اس کی 68 سال ہوگی, جو بھی پہلے پوری ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسرا ایریا ہے جہاں پہ ایکچولی اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اس کے اوپر موقف نہیں دیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ آن بورڈ ہے. مولانا فضل الرحمان کے البتہ 4 سینیٹرز جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ARY نے آج رپورٹ کیا کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے, تو بہتر ہے کہ آپ جو بھی اس میں تبدیلی ہو رہی ہے یا کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو ایک سٹینڈ لے رہی ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ہاتھ نہ لگائیں, باقی جڑا مرضی جو جتنے مرضی ہاتھ مارنا ہے مار لو, لیکن 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائیں. تو آپ بھی جو ہے وہ یہی موقف لیں, ورنہ میرے خیال میں مولانا صاحب کو جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے اپنے سینیٹرز نے کہہ دیا بھائی جان سانوں مجبور نہ کرنا کیونکہ ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو آ رہا ہے نا, جو بھی باکس آ رہا ہے اس کو اسی طرح ہی قبول کر لیں, اس پہ زیادہ ریزسٹ مت کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک جو چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے جو ایک تبدیلی آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیا عہدہ چیف آف دا ڈیفنس فورسز یہ بیسکلی جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے, اور سی ڈی ایس کا جو ایک عہدہ ہے وہ آلریڈی انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے. اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہی یہ کام کرے. سی ڈی ایس کا عہدہ بھی جو ہے ایکچولی انہی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اس وقت ٹیکنیکلی اسپیکنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو نیچے تینوں سروسز چیفز ہیں آرمی, نیوی اور ایئر فورس وہ ان کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن
اب اس عہدے کو جو اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ایک عہدہ ہے اسے ختم کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے اسے جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ فیلڈ مارشل، فیلڈ آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل آف دا فلیٹ، یہ جو ہے وہ نام اب تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ عہدے جو ہے عمر بھر برقرار رہیں گے اور انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت جو ہے وہ ہٹایا جا سکے گا، یعنی کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی جو ہے اگر کسی کو ہٹانا ہوا تو پھر اسے ہٹایا جا سکے گا۔ صرف کسی کو جو ہے وہ عدالت کے اندر چیلنج کر کے کسی کو اس عہدے سے جو ہے ان عہدوں سے نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے بعد اب ایک چوتھی فورس آرمی راکٹ فورس ARFC، یہ بھی جو ہے وہ ایک بنائی جائے گی۔ چیف آف آرمی سٹاف کمانڈر آف ڈیفنس فورسز بھی کہلائیں گے۔ تمام کوآرڈینیشن چیف آف آرمی سٹاف خود بلحاظ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ کیا کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راکٹ فورس میں اسٹریٹجک پلان ڈویژن SDP بھی شامل ہے، اور SPD پہلے چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کے ماتحت کام کرتی تھی، اب چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ عہدہ بنایا جائے گا، اور اسی کے اندر جو ہیں وہ تمام عہدے جو ہیں وہ کام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے ان کے بارے میں پہلے بھی یہ کلیئرٹی تھی اس بات کی کہ جناب فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہوتا ہے یا اس کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہ تادم اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہیں وہ تب تک فیلڈ مارشل ہی کہلائیں گے اور وہ یونیفارم کے اندر ہی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیشیل تقریبات ہوتی تھیں اس کے اندر وہ یونیفارم پہنتے تھے۔ اب اس کو باقاعدہ جو ہے ایک لیگل کور دیا جا رہا ہے کہ وہ مرتے دم تک جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر رہیں گے اور وہ ان یونیفارم ہی کہلائیں گے۔ تو یہ بیسکلی ایشوز ہیں۔ آرٹیکل 243 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ابھی ڈھگا چھپا ری ایکشن جو ہے وہ شو کر رہی ہے۔ کلیئر ری ایکشن ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا۔ اب چند کی جانب سے جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دے دیے ہیں اب اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ قانون سازی جو ہے بہت ضروری تھی، چونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے اس کے بعد اس ری اسٹرکچرنگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ نئے تقاضے ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ سب کچھ ہونا بہت ضروری تھا۔ تو یہ جناب آئین کا آرٹیکل 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ایوان میں پیش کر دیا، اور چیئرمین سینٹ نے آئینی ترمیم کا مسودہ قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی میں قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کی کمیٹی کے ارکان بھی جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آخری جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس کمیٹی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے آج تو کم از کم شرکت نہیں کی، آگے کا مجھے نہیں پتا کہ وہ شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے پہلے اس کی اپروول ہوگی، پھر وہ سینٹ کے اندر آئے گا، پھر سینٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا۔ اور جو اس وقت نمبر گیم ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے تو سینٹ میں اگر 3 یا 4 ووٹ جو کم ہیں اس وقت حکومت کے پاس، اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی جو ہے وہ سپورٹ کر دیتی، تو پھر اس کے بعد اگر یہ سینٹ سے اگر اپروو ہو گیا تو قومی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ یہ جلدی اپروو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر کا جو ریاکشن آیا، انہوں نے کہا جی لگتا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بل منظور کروانے کی جلدی ہے، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی تک 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر سینٹ میں بحث نہیں ہو سکتی۔ پرابلم اس وقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈرز پاکستان تحریک انصاف نے نامنیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا۔ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے، عہدہ وہاں پہ ہے لیکن اس کے اوپر کون سی شخصیت ہے اس کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایز آئی اسپیک 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ اجلاس جو ہے وہ ان کیمرہ ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت فاروق ایچ نائک کر رہے ہیں اور وفاقی وزیر قانون اعظم رضی تارڑ جو ہے وہ اراکین کو اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں۔ اجلاس جو ہے وہ کل صبح 11 بجے دوبارہ ہونا ہے، اتوار کا دن ہے لیکن دوبارہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل ڈرفٹس کے حوالے سے جو ہے چند ٹویٹس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کل کے زوم پر منعقد اجلاس میں عمران خان صاحب کی قائم کردہ تحریک انصاف پنجاب ریویو کمیٹی نے متفقہ طور پر جناب احمد چٹھا کو سینٹرل پنجاب کے صدر کے عہدے پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس صحیح فیصلے پر میں نے اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شرکا کو تمام واقعات سے آگاہ کیا ہے۔ شرکا نے جولائی 2025 کی ایک اسکرین شاٹ کو لیک کرنے اور احمد چٹھا کی 16 اکتوبر کو برطرفی کو مجھ سے منسوب کرنے کی مذموم حرکت کا بھی سخت نوٹس لیا ہے۔ اب یہ بیسکلی یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے یہ عالیہ حمزہ کے اوپر ہو رہی ہے۔ جولائی میں پہلی سزاؤں کے بعد سوال اٹھا تھا کہ کیا وہ جنہیں سزائیں ہوئی ہیں کام جاری رکھ سکیں گے۔ پارٹی نے کسی کو نہ ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ جناب
سلمان اکرم راجہ گروپ کی جانب سے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے یہ سب کچھ کیا اور اپنی تئیں کیا, انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی. جبکہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے گروپ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کمپلیٹلی آن بورڈ تھے, ان کی اجازت مشاورت ٹوٹلی اس کے اندر شامل تھی, کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ذریعے ہی پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے دونوں کیسز میں یہ فرق ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوئی جو کمیونیکیشن کا چینل ہے وہ علیمہ خان کے ذریعے یا بہنوں کے ذریعے جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے, لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا کوئی ڈائریکٹ روٹ عمران خان صاحب کے ساتھ فی الحال ایکٹیویٹڈ نہیں ہے. بہرحال جب احمد چٹا صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے اوپر الزامات عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر یہ لگائے گئے تھے کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کر دیا ہے, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری اپروول کے ساتھ ہوا تھا, ایوری بڈی واز آن بورڈ. لیکن جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد جب طوفان آیا کارکنوں کی جانب سے یا سوشل میڈیا کے اوپر جانب سے, تو سلمان اکرم راجہ کے گروپ نے جو ہے وہ ایکچولی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے. انہوں نے کہا جناب ساڈا کوئی لینا دینا نہیں, جو کچھ بھی کیا تو آپ نے خود ہی کیا. سو یہ ٹسل دونوں گروپس کے درمیان تو آلریڈی چل رہی ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ کے درمیان اور سلمان اکرم راجہ گروپ کے درمیان, اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے پنجاب کا اور جو سینٹرل پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے درمیان آپس کی ٹسل جو ہے وہ کتنی دیر سے چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بلا وجہ کی لڑائی جو ہے وہ جو چل رہی ہے وہ ہے شاہد خان آفریدی اور عمران ریاض کے درمیان. ہوا یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی جو ہے وہ لندن میں ایک تقریب میں شریک تھے اور انہوں نے ایک کامنٹ وہاں پہ کیا. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو حرام کا پیسہ نہیں کھلاتا. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اور میں نے خود دیکھا کہ گدھے پر گدھا بیٹھ کر یہاں آ گیا. وہ سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں. اگر اتنے محب وطن ہو تو پاکستان میں آ کر انقلاب لاؤ, لوگوں کو غلط سمت نہ دو. اب یہ جو گفتگو تھی نا, اس کے اندر انہوں نے ایکچولی عمران ریاض کا کہیں نام نہیں لیا تھا, انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی نام لے کے ان کے اوپر تنقید نہیں کی تھی, لیکن اس کے اوپر عمران ریاض نے ایکچولی ایک جواب دیا, ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی میں بھی سوچ رہا تھا کہ کھوتا ٹاؤٹ ابھی تک لانچ کیوں نہیں ہوا, کھوتا دماغ ہے نا, ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے, اور ہاں میں نے تو اس پر کبھی سواری کی ہی نہیں. یہ کون سی ویڈیوز دیکھتا رہا ہے, منہ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ پالیش زبان کے راستے حلق تک اتر گئی ہے اور کافی بدمزہ ہے. میں پاکستان کبھی نہیں چھوڑتا, میرے قتل کا حکم اس کے مالکہ نہ دیتے تو خاطر جمع رکھ میں واپس آؤں گا, تو خاطر جمع رکھ میں واپس آؤں گا, میرا رب حق کے ساتھ ہے اور منافق ضرور رسوا ہوں گے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ہے وہ میرے خیال میں تنقید ہو رہی ہے, ان نیسیسری ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں دونوں کو ایک بڑا اچھا میرا ریلیشن شپ ہے, دونوں سے میرے اکثر اوقات رابطے رہے ہیں. عمران سے کافی دیر ہوگی اور شاہد آفریدی سے بھی کافی دیر ہوگی, لیکن میں دوبارہ بھائی آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ دونوں بڑے قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, آپ دونوں کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. شاہد آفریدی نے کی پاکستان کے لیے بڑی سروسز ہیں, اور عمران ریاض جو ہیں ایک بڑا نامی گرامی نام ہے. تو میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا, یہ بلا وجہ کی لڑائی ہے, برائے مہربانی سے اجتناب کریں. یہ آپ تو یہ 4-5 لائنوں, دونوں کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ یہ دونوں جو ہے نا 4-5 لائنوں کے بیانات دے کے نکل جاتے ہیں, پیچھے آپ کے لاکھوں لوگ جو فالوورز ہوتے ہیں نا آپس سے کسلمکی ہو جاتے ہیں. وہ برائے مہربانی ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اپنا اگر لڑائی کا احساس نہیں کرتے تو خدا کے لیے ان لوگوں کے درمیان جو ہے نا یہ پولرائزیشن کا ایک ریزن مت بنے, اور بلا وجہ کی اس لڑائیوں کو جو ہے نا وہ بند کریں. میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا, میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ جناب کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی آمد و رفت جو ہے وہ 4 روز کے لیے معطل کر دی گئی ہے. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کی آمد و رفت 9 نومبر سے 12 نومبر تک معطل رہے گی. ٹرین کی معطلی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کی بنا کے اوپر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچز ایکچولی. ایک جو آج کھیلا گیا, مجھے نہیں پتا ہے ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ہفتے والے دن ایک جو پاکستان کے اندر فیصل آباد میں کھیلا گیا, جو تیسرا ون ڈے تھا. اس وقت جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 143 سکور کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کے خلاف. ایکچولی پاکستانی بالرز نے جو ہے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی. اس کی وجہ یہ کہ ایک موقع کے اوپر 87 رنز کے اوپر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی صرف ایک وکٹ گری ہوئی تھی. 87 فار 1 سکور تھا, اور اس کے بعد 143 آل آؤٹ. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تقریباً 37.5 تقریباً 38 اوورز کے اندر ہی جو ہے پوری ساؤتھ افریقن ٹیم جو ہے اس کی کلی کھڑا کرے گی اور وہ واپس پیویلین جو ہے وہ لوٹ گئے. تو ابرار احمد نے ایکچولی بڑی شاندار بالنگ کی. 10 اوور کے اندر انہوں نے 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کی, اور کرتے کرتے ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی ہیٹرک چانس بھی ان کے پاس تھا.
تو بڑا زبردست ساؤتھ افریقہ کا اوپننگ سٹینڈ بھی جو ہے بڑا زبردست جا رہا تھا. 72 رنس کی پارٹنرشپ تھی, لیکن اس کے بعد پاکستانی بالرز نے, خاص طور پہ اسپنرز نے جو ہے بڑا زبردست کم بیک کیا اور 143 کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا. مجھے نہیں پتا دوسری اننگز جو ہے, میں چونکہ پہلے ریکارڈنگ کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا بنتا ہے. اور اسی طرح کوارٹر فائنل جو سپر سکسز کا ہانگ کانگ کے اندر ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو جو ہے وہ شکست دی, اور شکست دے کے جو ہے انہوں نے سیمی فائنل کے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کل ہمارا ایک اسپیشل سرپرائز پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے. نام ابھی میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اٹ از اے سرپرائز, لیکن اس کا تعلق جو ہے نہ سیاست سے نہ کھیل کے میدان سے ہے. تو وہ کون ہو سکتی ہے شخصیت, ذرا نیچے کامنٹ سیکشن میں ذرا لکھیے گا. آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ کا گیسٹ جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.